अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो भी चैनल को देखते हैं, चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। जज़ाकल्लाह। और एक सवाल बार बार ये हमें आता रहता है कि कौन है, मतलब क्या चल रहा है, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं और इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है, ये कौन सी फ़िक्र को लेके आप लोग चल रहे हैं, ये कोई नया फ़िरका है या ऐसे सवाल हमें सुनने को मिलते हैं। तो हमने कहा आइए आपको एक दफ़ा तारुफ करवा देते हैं जो आ, हमारी फ़िक्र है उससे। तो आया ये कोई नया फ़िरका है वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इस्लामी फ़लासफ़ा हैं वो इस्लाम के शुरू से ही मौजूद हैं और वजूद रखते हैं। और आपने इनमें से कईयों का नाम भी सुना होगा, नहायत मशहूर है। कईयों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अपनी स्कूल की किताबों में सुना होगा। जैसे जाबर बिन हयान हैं, इब्न सीना हैं, जैसे इब्न रुश्द हैं, जैसे मुल्ला सदरा हैं, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं। इन सब का नाम आपने सुना होगा ज़रूर। तो ये सब इस्लामी फ़िलासफ़ा थे असल में। अब इस्लामी फ़िलासफ़ा क्या चीज़ें मानते हैं, थोड़ा-सा आपको बुनियादी बातें बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बुनियादी फ़र्क क्या है इस्लामी फ़लासफ़ा के अंदर और मुख्तलिफ जो और जिन्हें हम मदरसे कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामी फ़लासफ़ा जो हैं वो किसी को जिसे हम कहते हैं हेट नहीं फैलाते, या मतलब मुतशद्दिद रवैयात ऐसे नहीं रखते। सीधी बात करते हैं कि नहनु अबनाउद दलील, कि हम जो हैं हम दलील के मानने वाले हैं, दलील की औलाद हैं, दलील के बेटे हैं। जब जहाँ पे हमें दलील मिल जाएगी हम उस दलील को मान लेंगे, अकल की अकली दलील देंगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे और आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा। किसी के साथ गालम गलोच वगैरह वगैरह ऐसे काम हम पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले इस्लामी फ़िलासफ़ा का मतलब उनका फ़िरका जिसे आप सोच रहे हैं, अपनी फ़िक्र शुरू करने से पहले जो उनका बुनियादी रवैया है, सबसे पहले बुनियादी रवैये की ज़रूरत है, वो है इख़्लाक़ी रवैया। हम किसी को गाली नहीं देते, किसी से गालम गलोच नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, सिर्फ ये कहते हैं कि नहनु अबनाउ दलील, हम दलील के मानने वाले हैं, अगर आप दलील देंगे तो हम आपकी दलील को मान लेंगे। अच्छा, ये तो ज़रा इखलाकी बात हो गई। अब आगे आती है असल बात कि इस्लामी फ़िलासफ़ा का फ़र्क क्या है बाकी जो मुदर्रिसात हैं उनसे। तो इस्लामी फ़िलासफ़ा का बुनियादी फ़र्क, अच्छा शुरू में 3 स्कूल्स थे बुनियादी तौर पे। एक था अहलुल हदीस। अहलुल हदीस आप उसे कह सकते हैं, अहलुल आसार कह सकते हैं। अब आजकल उसके आपको नज़र आएंगे असरी वगैरह वगैरह। इन पर हम इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे कि इनसे भी हमारा क्या इख्तलाफ है। और दूसरे थे अहलुल कलाम, इनसे भी हम आपको बताते हैं, अभी इनका तारुफ करवाते हैं। और तीसरे थे फलासिफा। ये प्राइमोडियल फिरके हैं। ये सारे अभी आपको दियोबंदी आ रहा है, नजर बरेलवी वगैरह, ये सारे बाद में बने हैं, लेकिन शुरू के जो अवाइल का वक्त है उसमें कौन थे आपके पास? फलासफा, अहलुल कलाम और अहलुल हदीस। ये 3 स्कूल आपके पास शुरू से मौजूद है। ठीक हो गया। हाँ, अब इसमें यह हुआ कि अहलुल कलाम तो जारी रहे, अहलुल हदीस खास तौर पे अब पिछली सदी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे सऊदी अरब ने फंडिंग वगैरह शुरू किया तो अहलुल हदीस बहुत ज़्यादा हो गए। अहलुल फ़लसफ़ा जो हैं या फ़लासिफ़ा जो हैं वो हमेशा से अक्ली लोग रहे हैं और कम रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है ज़्यादातर लोग जो है ना, हमारी आवाम में भी ज़्यादातर लोग जज्बाती होते हैं। ज़्यादातर लोग अक्ल का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते और वो जज्बाती होते हैं और वो बस उनको जज्बाती बात सुना दी जाए तो वो उसको मान लेते हैं। तो फ़लासफ़ा भी ऐसे कहते थे, कुछ ज़्यादा नशर वगैरह नहीं करते थे अपने ख़यालात, और ऐसे ही सिर्फ जो पढ़ सकते थे अशखास असल में उनको ये बातें सिखाई जाती थी। तो अहलुल फ़लसफ़ा जो हैं वो कम रहे, और इसकी एक ख़ास वजह ये भी थी कि इनको कत्ल कर दिया जाता था, या और इनके ऊपर भी कत्ल के फतवे लगाए गए। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि असल में बुनियादी तौर पे हम सब के अंदर किन बुनियादी चीज़ों के ऊपर डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये नहीं है कि हम मतलब हम ये कह रहे हैं कि दूसरे को कत्ल कर दो, हम ये नहीं कह रहे, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है। बेशक डिफरेंस असल में ये है कि
حقیقت کو، کیونکہ دیکھیں دین جو ہے بنیادی طور پہ دین کیا ہے؟ حقیقت کا ادراک ہے، حقیقت کا ادراک نمبر ایک، اور دوسرا نمبر دو حقیقت کے ادراک پر عمل، ٹھیک ہو کیا؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہی دین ہمارے لیے عین حقیقت ہے۔ حقیقت کو کیسے آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے، ریالٹی کے اندر کیسے اپنے آپ کو اورینٹ کرنا ہے، بس اسے ہم دین کہتے ہیں۔ اور یہی کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ضابطہ حیات ہے، تو ضابطہ حیات ہو ہی تب سکتا ہے جب وہ پورے وجود کو ایکسپلین کرتا ہو، ایسی ہے۔ تو اب جو فلاسفہ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جو بھی چیز عقل کے مسلمہ اصولوں سے ثابت ہو جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ عقل کے تین قوانین ہیں۔ اچھا یہ لوگ نا جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی عقل کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل تو کسی کی کچھ ہوتی ہے، تو کسی کی کچھ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کیسے پتا عقل کیا ہوتی ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کو پتا ہے عقل اصل میں کیا ہوتی ہے۔ عقل 3 لاز آف لاجک جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بتایا، قانون انیت، قانون اجتماع نقیضین اور قانون ارتفاع نقیضین۔ اچھا قانون انیت کیا کہتا ہے؟ قانون انیت یہ کہتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ وہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہیں گے یار یہ تو بہت ہی سادہ بات ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہے، مطلب آپ ہیں، میں ہوں، وہ ہے، یہ ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، فون ہے، مطلب ہر چیز اپنی عین ہے۔ مطلب یہ دیکھیں اتنی بدیہی بات ہے یہ۔ اچھا قانون انیت کے بعد قانون اجتماع نقیضین۔ نقیضین کا مطلب ہوتا ہے ضدین، کانٹرریز، کانٹرڈکشنز، ٹھیک ہے؟ تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بنیادی عقل کا اصول ہے، یہ ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ آیا یا تو ایک چیز وجود رکھتی ہے یا تو ایک چیز وجود نہیں رکھتی، سادی سی بات ہے، یا تو ایک بات صحیح درست ہے یا تو ایک بات درست نہیں ہے۔ اچھا تیسرا کیا ہے؟ قانون ارتفاع نقیضین، جسے ہم لا آف ایکسلریٹڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز سچ بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز وجود نہیں بھی رکھتی اور ایک چیز وجود نہیں بھی رکھتی، ایک چیز عدم بھی نہیں ہے اور ایک چیز وجود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی 3 قوانین ہے منطق کے۔ یہ اتنی سادہ سی بات ہے، بدیہی بات ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ منطق کے قوانین کیا ہے۔ اصل میں وہ جو خود بخود جانتا ہوتا ہے، اسے کچھ باہر دیکھنے کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ اب فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جو بھی چیز ان 3 قوانین کے خلاف جائے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب اس سے ظاہر سی بات ہے بہت سارے امپلیکیشنز نکلتی ہیں، جیسے اسماء و صفات الہیہ کے بارے میں، جسے ہم توحید کے باب میں لاتے ہیں، بڑا ایک موضوع نکلتا ہے کہ جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اسے انگلش کے اندر کہتے ہیں ایبسولوٹ ڈیوائن سمپلسٹی، اور بھی بہت زیادہ اس کی امپلیکیشنز نکلتی ہیں ان چیزوں کی، اور یہ ساری فلاسفہ مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جو اثریست تھے جسے ہم کہتے ہیں اہل الاثر اور اہل الکلام، یہ دونوں ان باتوں پر متفق تھے فلاسفہ کے خلاف، اور یہ کہتے تھے جو بھی یہ بات کہے وہ کافر ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ شخص جو بھی یہ بات کہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسے وہ فلاسفہ کی تکفیر کرتے تھے، اور فی الحال بھی ابھی تک اگر آپ ان کے فتاوی کھولیں تو موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام غزالی کا بھی فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ فلاسفہ واجب القتل ہے، تحفۃ الفلاسفہ کے اینڈ کے اندر آخری صفحے کے اوپر۔ اور ابن تیمیہ صاحب جو وہابیین کے اور کیا کہتے ہیں اہل الاثر کے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ ایک تو ہوتا ہے جانور، ایک ہوتا ہے جانور سے بھی بدتر، انہم کالانعام بل ہم اضل، ان سے بھی اخص ہیں یہ۔ تو یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ اچھا فلاسفہ کی غلطی کیا تھی؟ وہ یہ لاجک استعمال کرتے تھے، منطق استعمال کرتے تھے۔ تو یہ بنیادی میتھڈولوجی ہے فلاسفہ کی۔ اور فلاسفہ میں یہ اچھا اب یہ کئی لوگ آگے کہیں گے دیکھیں آپ نا جیسے حدیث کا انکار کر دیتے، یا آپ جو جیسے اب یہ گاندھی صاحب والی اپروچ آئے گی، یا کوئی جو لنگوسٹک قسم کی اپروچ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ قرآن کے ساتھ نا عربی اصولوں کے پابند نہیں رہتے، قرآن کو آپ اس کی اصل عربی میں نہیں پڑھتے۔
تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کی عربی ساخت کو بھی مانتے ہیں، ان ہر چیزوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن، آپ کی کوئی بھی تفسیر عقل کے مبانی کے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں مان سکتے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہو، آپ سے سادہ سا سوال ہوگا کہ کیا قرآن یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک چیز وجود رکھے گی بھی اور نہیں بھی رکھے گی؟ اچھا، یا تو یہ کہیں گے کہ یار قرآن ایسی کوئی بات کہہ سکتا ہے، یا حق قرآن، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا قرآن عین حق ہے. اصل سوال ان سے یہ ہے کہ کیا عین حق میں یہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وجود رکھتی بھی ہو نہ بھی رکھتی ہو؟ یہ کہیں گے نہیں ہو سکتا. اچھا، اگر یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وجود رکھتی بھی ہے اور نہیں بھی رکھتی، ٹھیک ہو گیا، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے، پھر عدم سے وجود آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو کچھ چیز پوزٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کائنات اپنی ایکسپلینیشن خود ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بنیادی عقل کا قانون ہے کہ ایک چیز یا تو وجود رکھے گی یا نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے؟ اب اگر ان کی قرآن کی انٹرپریٹیشن یہ کہتی ہے، کانٹرڈکشن انٹیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ کی قرآن کی انٹرپریٹیشن چونکہ کانٹرڈکشن انٹیل کر رہی ہے تو اس لیے غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں اور جو کہ کانٹرڈکشن انٹیل نہیں کرتی، اور اسی لیے ہماری انٹرپریٹیشن صحیح ہے کیونکہ قرآن کی حقیقی انٹرپریٹیشن ہے ہی وہ جو عین حق ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بنیادی اصول ہے فلاسفہ کی فکر کا، جس سے یہ جو لنگوسٹک والی اپروچ والے بھی ہیں، جیسے غامدی صاحب ہو گئے، علامہ پرویز وغیرہ ہو گئے، ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں. یہاں تک کہ لنگوسٹک اپروچ میں یہ اثریز بھی آ جاتے ہیں، ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں. اور جو مطلب کہتے ہیں یا آپ حدیث وغیرہ کا انکار کرتے ہو، ان سے بھی اسی بنیاد کے اوپر اختلاف کرتے ہیں. باقی ان دونوں چیزوں کا اقرار وہ کرتے ہیں اسلامی فلاسفہ، لنگوسٹکس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور احادیث وغیرہ کا بھی استعمال بھی کرتے ہیں، اور اپنے ویوز کو ان دونوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ان کی بنیاد نہیں ہے. بنیادی اصول کیا ہے؟ منطق. کیونکہ یہ جو دونوں اصول بھی ہیں، لنگوسٹک اپروچ بھی ہے یا حدیث کو بھی دیکھنا ہے، یہ دونوں کس کے اوپر کھڑی ہیں؟ یہ دونوں آپ کی منطق کے اوپر ہی کھڑی ہیں نا. لنگوسٹک اپروچ آپ کیسے بناتے ہو؟ ہرمیونیٹکس کو آپ جا کے پڑھیں تو ہرمیونیٹکس آپ کس کے اوپر بناتے ہو؟ عقل کے اوپر ہی بناتے ہو نا. آپ کو لاز آف لاجک ایزیوم کرنے پڑتے ہیں. سملرلی جب آپ حدیث کی، آپ حدیث سائنسز وغیرہ، علم الرجال وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کے اندر آپ نے کس چیز کے اوپر پوزٹ کیا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں لاجک کے اوپر، منطق کے اوپر. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کی ماں کو مار دو اور کو بچے زندہ رہیں گے. جب ماں مار دی تو بچے بھی مر جائیں گے. مطلب یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جب آپ نے بنیادی چیزیں ہی ختم کر دیا تو اوپر والے جو اس کے اوپر آپ نے گراؤنڈ کھڑا کیا ہوا ہے وہ بھی اوور آل نیچے گر جائے گا. تو یہ ان دونوں کے ویوز کے اندر یہ اصل انٹرنل کانٹرڈکشن ہے جس کے خلاف فلاسفہ کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اچھا، یہ تو ہو گیا ٹیکنیکل قسم کی بات. اب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے اس کی؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی اس کی بہت ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایسی ہی باتیں ہیں. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں فلاسفہ کا پورا ایک اکنامک سسٹم ہے، فلاسفہ کا پورا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مدینۃ الفاضلہ وغیرہ یہ وغیرہ. اور سب سے پہلے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز ڈیولپ کرنے والے اصل حقیقت کے اندر یہ فلاسفہ ہی ہیں، جو صحیح طرح سے جنہوں نے کہا ہے عدل کے اوپر نظام ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، اگر آپ اس پر بھی دیکھنا چاہیں گے آپ کو اس پر بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اچھا، اب بات اصل یہ ہے کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ، اور فلاسفہ اسی لیے سائنس کے اندر بھی انہوں نے بہت ترقی کی، کہ خدا کی جو یہ خدا نے کائنات بنائی ہے، اور ایک آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. کہ ہم آپ کو خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِ، کہ ہم آپ کو آفاق کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے اور اپنے نفوس کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے. تو فلاسفہ ایسے ہی ان چیزوں کو نشانیاں سمجھتے تھے، یونیورس کو خدا کی نشانی سمجھتے تھے، اور انہوں نے بڑے قطعی برہان دیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو باقی ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا ریشنل ریزننگ کو، تو ان کے پاس کوئی برہان بھی نہیں ہے. یہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ فلاسفہ نے دیا، یہ سب سے اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے.
کلام کا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ آج کل آپ سنتے بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ فلاسفہ نے اس کا بہترین قسم سے رد کیا, اور کوئی ایتھیسٹ اس سے, جو بھی کوئی پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہے نا, وہ کلام کا فوراً رد کر دیتا ہے. اور ماشاءاللہ جو اہل الاثر ہیں وہ تو منطق کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں الرد علی المنطقین, ماشاءاللہ انہوں نے منطق کا ہی پورا رد کر دیا. قیاس شمولی جو ہوتا ہے نا, سیلوجسٹک ریزننگ, اس کو ابن تیمیہ مانتے ہی نہیں ہے. تو ابھی آپ جا کے ان کی الرد علی المنطقین پڑھ لیں اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ کیسے کلیات کو, یونیورسلز کو مانتی نہیں ہے ابن تیمیہ. تو ان کے لیے قیاس شمولی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی ان کے پاس برہان ہے ہی نہیں خدا کا وجود ثابت کرنے. وہ کہتے ہیں بس فطرت میں بھائی آ گیا ہے, فیل آ رہی ہے, تو بس یہی ہونا چاہیے. تو اصل جو براہین ہے وہ اسلامی فلاسفہ نے دی ہیں خدا کے وجود پہ اور باقی چیزوں کے بھی وجود پہ. ابھی اس پر ہم آئیں گے. ابھی ہم آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب عوام کو, کیونکہ یہ چیزیں عوام میں ہیں نہیں, اور عوام کو جب ہم پتہ نہیں چلتا ان باتوں کا, تو عوام کسی بھی چیز کو لاجیکل سمجھنے لگ جاتی ہے. عوام گاندھی صاحب کو لاجیکل سمجھنے لگ جاتی ہے, عوام انجینئر صاحب کو لاجیکل سمجھنے لگ جاتی ہے. ہاں یہ بات سچ ہے, یہ سارے لوگ بھی ہسٹری کے ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں. یہ لوگ بھی یہ ایک قسم کی فکر پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ایونچولی عوام کو فلاسفہ کی طرف ہی لا رہی ہے, کیونکہ اب سوال ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کا آخرکار جواب جو ہے وہ عقلاء ہی دے سکتے ہیں. جہاں پہ جس کی عقلی اپروچ ختم ہوئی تو وہ جواب نہیں دے پائے گا, کیونکہ انسانیت اب ایک نئے مرحلے میں آ گئی ہے. پہلے ایسے ان کے اوپر سوال نہیں ہوتے تھے کہ آپ ہمیں خدا کا وجود ایسے ثابت کرو وغیرہ وغیرہ, یا یہ ثابت کرو, نہیں. تو یہ الحمدللہ یہ اسی لیے فلاسفہ کی جو کتابیں ہیں اتنی زیادہ ویسٹ میں ٹرانسلیٹ ہوئی, اور رینیسانس کے بعد بھی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ہم نے بچانا ہے تو یہ فلاسفہ کے اسی کام سے بچانا پڑے گا, اگر ہم نے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. خیر, تو ہم نے بھی اگر بچانا ہے تو ہمیں یہی کام استعمال کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ ہوگی فلاسفہ کی فکر, اور اس کے اندر پولیٹیکل نظام بھی ہے, اس کے اندر اکنامک نظام بھی ہے, اس کے اندر میٹا فزکس بھی ہے جیسے مابعد طبیعیات کہتے ہیں. اس کے اندر جتنا بھی دین کا کلی اثاثہ جسے ہم کہتے ہیں وہ سب فلاسفہ کی فکر کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کئی آپ جو عقلی ویوز سن رہے ہوتے ہیں نا, جیسے وہ اتمام حجت والا یا وغیرہ, یہ ساری اس کی اساس وہ فلاسفہ ہی ہیں. اور گاندھی صاحب آپ کو آ کے تھوڑا سا اوپر بتا دیتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ کریڈٹ سارا انہیں چلا جاتا ہے. تو خیر, تو اس کو آپ کو نا ذرا لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ذرا سوچ سمجھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل فلاسفہ کیا رہے ہیں, اصل فلاسفہ کا مقصد کیا ہے. تو ان کا مقصد یہ ہے اصل کہ دنیا کو ایک عقلی انداز سے دیکھا جائے, اور ایسے دیکھا جائے کہ یہ سب جو ہیں یہ خدا کی آیات ہیں, خدا کے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, خدا کی آیات ہیں. اور اسی لیے وہ سائنس کو بھی پڑھتے تھے, سائنس کو بڑے غور سے پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ خدا کی آیات ہیں. تو ان کے دین کے اندر قرآن کو پڑھنا ایسے ہی تھا, قرآن کو پڑھنا بہترین تھا, اور ایسے ہی ایک باہر دنیا کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی تھی, ایک حقیقت نظر آ رہی تھی, خارجی حقیقت نظر آ رہی تھی, اس کو بھی پڑھنا ضروری تھا, کیونکہ اس میں آپ کو ثابت ہوتا ہے, اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے سائنس کیا, اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس بہترین طریقے سے اس دنیا کو بنایا ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو مسلمانوں کی, اب آپ سوچتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی مسلمان اتنے بہتر کام کیسے کر رہے تھے, مسلمانوں کے اتنے انوینشنز کر رہے تھے, مسلمان ایجادات کر رہے تھے, اور کیا کیا نہیں ہو رہا تھا. تو کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ یہ بڑے بڑے نام مسلمانوں میں کس وجہ سے پیدا ہوئے؟ فلاسفہ کی فکر کو ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئے. جابر بن حیان جن کی کتابیں کون پڑھتے رہے, نیوٹن پڑھتے رہے. کس نے لکھی؟ جابر بن حیان نے. کس کے شاگرد تھے؟ امام جعفر کے شاگرد تھے. کن سے تعلق تھا؟ فلاسفہ سے تعلق تھا. اچھا, یہ جابر بن حیان ہو گئے. آگے دیکھیں, آپ کے پاس ابن سینا ہے. ابن سینا کی کتابیں کون کون نہیں پڑھی؟ کس نے نہیں پڑھی ابن سینا کی کتابیں ویسٹ کے اندر؟ کس کے شاگرد تھے ابن سینا؟ فلاسفہ سے تعلق رکھتے تھے. آگے آپ دیکھیں ابن رشد کی کتابیں انہوں نے پڑھی. آگے آپ دیکھیں ابن طفیل کی کتابیں پڑھی. ابن طفیل کی کتابیں سپنوزا پڑھتا رہا, سپنوزا کی لائبنیز پڑھتا رہا, سپنوزا کو نیوٹن پڑھتا رہا. ٹھیک ہے, ابن طفیل کو جان لاک نے پڑھا, تھامس ہابس نے پڑھا. ان کے جتنے بڑے بڑے مفکرین ہیں, انہوں نے فلسفہ کدھر سے لیا؟ یہ سارا ان کو گریک سے مل گیا؟ نہیں, فلاسفہ نے انہیں دیا.
تو ابن طفیل کو ان کے بڑے بڑے تھنکرز پڑھتے رہے. کیلکولس پورا جس پہ آج آپ کا میتھ کھڑا ہے کس نے بنایا ہے؟ یہ انہوں نے بنایا نا، نیوٹن اور انہوں نے مل کے لائبنیز نے. تو یہ جتنے بڑے دماغ تھے کس سے پڑھتے رہے؟ ابن طفیل سے. اسپنوزا جو ان کا سب سے فائنسٹ جسے وہ تھنکر کہتے ہیں، کدھر سے اس نے پڑھا، کس سے پڑھا، کس سے حاصل کیا؟ آپ اس کے اوپر ریسرچ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بھی لکھی ہے. ابن طفیل سے. ابن طفیل نے کدھر سے؟ ابن سینا سے. اچھا، یہ اپنا ایکویژنز کا فارمولا انہوں نے بیان کیا کہ کوڈریٹک ایکویژن کا بھی فراہم کیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جو عمر خیام تھے ہمارے ابن سینا کے شاگرد تھے، جنہوں نے ابن سینا کے فارسی میں تراجم بھی کیا، جن کی شاعری بھی کافی مشہور ہے، انہوں نے کیا. میتھمیٹیشین تھے بہت بہترین، اور انہوں نے اگلے سولوشن سے 600 سال پہلے یہ بات دریافت کر لی تھی. ایسی ہی ایسٹرونومی میں ان سب کا ماشاءاللہ سے بہترین کام تھا. تو اس وقت میں جتنی سائنسز موجود تھیں، فلاسفہ اسے پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے. اور آج بھی فلاسفہ ایسی کرنے کی کوشش کر. ابھی ہم آپ کو اگر آپ دیکھیں جو اسلامی فلاسفہ کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی سارے سائنس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. تو اب یہ فکر ہے. اب پاکستان کی کرنٹ سٹیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی، یہ بڑا میں آپ سے آنےسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو برا لگے گا مجھے معلوم ہے، اور کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن آج، اور مجھے پتا ہے کہ زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھنے بھی نہیں والے، کیونکہ بڑی سادہ سادہ سی اب باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ہم اسے کہتے ہیں آنےسٹ گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر اب 3 جو افکار ہیں وہ وجود آنے لگ گئے ہیں، اور یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. ایک ہمارے پاس فکر ہے یہ اپنے جو آگے، جس میں غامدی صاحب آ جاتے ہیں، علامہ پرویز، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ فراہی اسکول بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور بھی یہ ایک اسینشلی ماڈرنسٹ قسم کی نا فکر ہے. اور اس کے اندر کیا بنیاد ہے کہ لٹرلسٹ تو نہیں ہے، لیکن ٹیکسچولسٹ. ٹیکسٹ سے یہ کہتے ہیں ہم نے بھائی وہ متشابہات وغیرہ پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے فلسفی میں جانا ہی نہیں ہے، تخیلات کے گھوڑے ہیں یہ، ان کو ہم نے دوڑانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اب منطق کا استعمال کرنا یہ تخیلات کے گھوڑے بن گیا ہے. عجیب بات ہے. اور ان سب کی انسپریشن کدھر سے؟ ان کی بھی ایپسٹومولوجی میں، جسے معرفت شناسی کہتے ہیں، ان کی انسپریشن کدھر سے ہے؟ ان کی انسپریشن اپنا یہ ابن تیمیہ سے. اچھا، دوسرے ہمارے پاس ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ماشاءاللہ سے علم الکلام والے. اچھا، جیسے یہ بریلوی اور دیوبندی تھے. اچھا، یہ اپنے اوائل میں تو یہ لوگ پھر بھی بہتر تھے. کیوں؟ کیونکہ تب ان کے اندر بھی کچھ حضرات ایسے معلوم تھے جو فلاسفہ کو پڑھتے تھے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا تھا، اہل علم تھے. اب لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے، اب دکھ ہوتا ہے یہاں سے بھی ہمارے بر صغیر میں یہ والی علمی میراث بھی کم ہونے لگ گئی ہے، جو کہ دکھ کی بات ہے. ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر یہ مطلب ہم نے تو اب ان کے جو آباء ہیں ان کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ، مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے 100% ایگری کرتے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو پھر بھی ہماری تکفیر کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ علم تھا، کم از کم جو آج جو میلیو چل رہا ہے، مطلب آج جو انوائرمنٹ ہے علمی، وہ ان کے لحاظ سے وہ زیادہ علم رکھتے تھے. اچھا، اب جب یہ کمزور ہوئے ہیں نا، جو طبقہ تھا، نارمل طبقہ تھا جو دیوبندی بریلوی وغیرہ، اب اس میں کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک تو غامدی صاحب وغیرہ آ گئے. خیر وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن جب ان کے عقلی لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ فلاسفہ کو، وہ انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ عقلی رہنا چاہتے ہیں یا غامدی صاحب کو فالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن خیر وہ ایک ری ایکشن ہے. اچھا، دوسرا ری ایکشن آ گیا، خاص کر کے جب سعودی عرب میں آئل دریافت ہو گیا اور دوسری اور ملکوں کے اندر آئل دریافت ہو گیا، تو دوسرا ری ایکشن آپ کے پاس آتا ہے وہابیہ کی صورت میں، اہل الاثر کی صورت میں. اب جو اہل الاثر ہے نا، وہ مانتے ہیں ابن تیمیہ کو اصل میں. اب ابن تیمیہ جو تھے وہ تو فلاسفہ کے بالکل خلاف تھے، فلاسفہ کے بھی اور باقیوں کے بھی. وہ بھی ان کو مطلب مرتدین مانتے تھے بیسیکلی، اور مرتد کی کیا سزا ہوتی ہے؟ قتل.
تو ہمیں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی دن کوئی تیمیہ نہ آ کے ماشاءاللہ یہ نہ کہ چل بھائی میں تجھے قتل کرتا ہوں. تو یہ بات بھی ہے. اچھا اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو افراد ہیں یہ کہتے ہیں منطق اور لاجک جو ہے اس کا استعمال بالکل ہی حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، بالکل اصولاً ہی استعمال نہیں کر سکتے. اور انٹرسٹنگلی یہی اپروچ گاندھی صاحب کی ان سب کی یہی اپروچ فلسفے کے بارے میں، ان سب کی سیم اپروچ ہے. دیکھ لیں گاندھی صاحب کی اور یہ ابن تیمیہ وغیرہ کی. اب ایک اور نئی چیز آ رہی ہے. اچھا وہ ہے یوتھ کلب وغیرہ. اب یہ جو یوتھ کلب ہے انہیں ہم کہتے ہیں نیو اثری. اگر آپ میں سے کسی نے ہمارا اس کے اندر کام دیکھا ہو نا انگریزی کے اندر، تو انگریزی میں ہماری ان سے بڑی بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر نا پہلے انگریزی میں تھے، یہ جنہیں ہم کہتے ہیں نیو اثریز. جیسے یہ محمد حجاب ہو گیا، حمزہ زورسس ہو گیا، یہ صبور احمد ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ان سب نے نا جتنے بھی اپنے یہ پہلے یوز کرتے تھے کلام کوزمولوجیکل آرگیومنٹ یہ وغیرہ وغیرہ، تو اب انہوں نے اب یوز کرنے لگے ہیں یہ ہمارا جو ہے کنٹینجنسی آرگیومنٹ. کیوں؟ کیونکہ کلام کوزمولوجیکل آرگیومنٹ جو ہے نا ان کا وہ رد کر دیا، فلاسفہ نے بھی رد کیا، وہ ان کے ایتھیسٹ نے بڑا رد کر دیا. کلام کوزمولوجیکل آرگیومنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ہر چیز جو کہ حادث ہے، زمانی ہے، اس کی علت ہوتی ہے. ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. دا یونیورس بگان ٹو ایگزسٹ. یونیورس حادث زمانی ہے، اس لیے یونیورس کی کاز ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بہت مسائل ہیں، خیر اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو اب یہ ہمارے آرگیومنٹ چوری کرنے لگ گئے، کنٹینجنسی آرگیومنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے کہ ان اشخاص کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، ان اشخاص کے پاس پیسے بھی، اور ان کی جو فکر ہے نا وہ عام بندے کو اپیل کرتی ہے. اپیل کیسے کرتی ہے؟ جس نے علمیات عقلیات پڑھی ہی نہیں ہے، جس نے نہ خود کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ جو کمپلیکس ڈیبیٹس وغیرہ ہیں جو کہ علمی مباحث ہوتی ہیں اس کا خیال بھی نہیں ہے، تو یہ اس کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جو یہ فلاں چیز ہے نا یہ بس ایسے ہے. تو اور وہ بندہ نہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، میں نے سنا، ہم سنتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں. تو یہ بات ہے ان اشخاص کے اندر. اب ان کے اندر بھی بہت مسائل ہیں، مطلب جو محمد حجاب وغیرہ انہوں نے تو ہمیں ایکسپوز کر دیا. یہ جو ہیں یہ سارے جو اولیاء وغیرہ ہیں ان کو کوئی نہیں مانتے، یہ ان کے خلاف ہے. یہ آپ جا کے خود تصدیق کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ عقل اور فلسفے کو یہ نہیں مانتے، ان کی کریڈ کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں. ہاں آپ کو یہ کہتے ہوئے شاید نظر آئے کہ ہم تو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں مانتے. یہ اب آپ ان کی بنیادی کتب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہے، اور یہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنے نقطۂ نظر، کبھی کوئی ڈائیورسٹی نہیں بتائیں گے آپ کو ویوز کے اندر. کیونکہ جو اچھے مفکرین یا فقہا ہوتے ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں اچھا یہ ایک اوپینین ہے، دوسرا اوپینین یہ ہے، آپ ان دونوں میں سے نا کوئی بھی لے سکتے، کہیں گے یہ اوپینین اور جو دوسرا کہ وہ پتہ نہیں کیا شیطانی کام کر رہا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. اب جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں ہلکی سی میوزک کی. اچھا اب معازف کا جو مسئلہ ہے، اگر جس نے بھی فقہ پڑھا ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کے لیے ان کے جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں معازف حلال ہے، ٹھیک ہے، جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ حلال ہے اللہ یہ، اور وہ کہتے ہیں اصل چیز جو حرام ہے وہ ہے گالم گلوچ گانا وغیرہ، مطلب لیرکس وغیرہ. تو جو سانگز ہیں وہ لیرکس کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی وجہ سے ایسا حرام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور اس پر آپ تفصیل پڑھیں، آپ کو انتہائی طویل فتوے ملیں گے، شیخ الاسلام کی طرف سے فتوے ملیں گے، پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی روایت رہی ہے. اچھا یہ سب اس کو سائڈ پہ کریں گے، وہ ایک حدیث بخاری والی پکڑیں گے اور یہ کہیں گے جو بھی یہ نہ کرے نا اس کے اوپر یہ حدیث گفٹ ہے، اور یہ حدیث گفٹ ہوگی آپ کو، اور اسی لیے اب آپ جو ہے شیطانی کام کر رہے ہو. بندہ ان سے پوچھے کہ کیا وہ جو علماء تھے انہیں کبھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ بخاری کی حدیث پڑھ لیتے؟ ظاہری سی بات ہے انہوں نے بھی یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی. آپ ان کی جا کے شروحات وغیرہ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا انہوں نے کس بنیاد پہ فتاوی دی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ کوئی اتنی بڑی ایگزامپل نہیں ہے، لیکن ان کی بنیاد ہی فلاڈ ہے، کیونکہ ان کی پوری میتھڈولوجی ادھر سے آ رہی ہے جدھر سے جسے ہم کہتے ہیں حدیث عقل ریجیکشن، عقل کو ریجیکٹ کر کے یہ جو ان کی پوری میتھڈولوجی آ رہی ہے. اب بات یہ ہے، یہ بالکل سادہ بات ہے، مجھے پتہ نہیں لوگوں کو یہ پسند آنی، کدھر ہم
چند افراد، ٹھیک ہے، کدھر اتنے پیسے اور اتنے سبسکرائبرز، اور ادھر آباد بھی بڑی شادی کی جا رہی ہے، تو یہ کوئی میل بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کو، اصل بات یہ کہ اگر دو چار لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ اصل جو منہج ہے وہ فلاسفہ کا ہے، اور یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مطلب میں ہم کون سب کو کوئی فلسفی پیدا ہوتا ہے، نہیں پیدا ہوتا، یہ کسی کے گھر میں یہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی، خود وہ بندہ تحقیق کرتا ہے، سارے چیزوں کو پڑھتا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ تو اور یہ جو اصل مذہب ہے، اور یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بنا لیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہنچا جیسے اصل یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ہر بندے سے عقل کے لحاظ سے بات کرتے تھے، ایسے ہی جو ائمہ ہیں وہ سب سے عقل سے بات کرتے تھے، اس کی عقل کے مطابق، ٹھیک ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جن بنیادی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا، انہوں نے بس ویسی ہی وہ کہنا، وہ بھائی ہماری عقل عقل ریجیکٹ کر دو، کیونکہ بس ہماری تو عقل رسول اللہ نے تو کبھی عقل کا ایسے استعمال کیا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ آپ کا خود اتنا وہ تھا، رسول اللہ نے ان کے سامنے کیا ہے، بے شک انہیں وہ علم ٹرانسفر کیا ہے جو کہ عقلی علوم ہے، جو کہ وہ رکھ سکتے تھے، جس کو وہ ہولڈ کر سکتے تھے۔ اب ایک کین ہے، ایک چیز ہے، وہ اتنا ہولڈ ہی نہیں کر سکتی، آپ اس میں اتنا کیسے ڈال سکتے ہو؟ ایک کی کیپیسٹی ہے 250 ml، آپ مجھے کہتے ہو میں اس کے اندر 1 لیٹر ڈال کے دکھا دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ نے اپنا علم ان کو دیا جو کہ رکھ سکتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب میں آپ کو پوری لائن بتا رہا ہوں نا، پھر امام جعفر نے آگے جابر بن حیان کو بتایا ہمارے پاس مخطوطے موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو نہیں بتائیں گے، ان مخطوطوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلسفہ یہ انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، ماشاءاللہ اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے ہم نے۔ تو یہ بنیادی بات ہے دوستوں، یہ اصل فلاسفہ کی میتھڈولوجی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں اور اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو کتابیں موجود ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان ڈیولپ کر رہا ہے، اور جیسے جیسے پاکستان ڈیولپ کرے گا لوگ زیادہ سوچیں گے، اور جب پاکستان میں لوگ زیادہ سوچیں گے تو وہ ان لوگوں سے سوال بھی کریں گے۔ لوگ ابھی بیزار ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں غامدی صاحب یہ کیوں مشہور ہوئے ہیں، یہ انجینئر صاحب کیوں مشہور ہوئے ہیں، حالانکہ ہم ان کو اتنا عقلی نہیں سمجھتے، لیکن مشہور یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے جواب کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب ان کے بعد بھی لیکن جو ٹروتھ ہے، جو حق ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ منجمد نہیں ہو گیا، مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ سٹیبل ہے، وہ ان سے بھی آگے ہو سکتا ہے۔ اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی فلسفہ کی کتب پڑھیں تو وہ وہاں پہ موجود ہے، اور اسی لیے آپ ہر شخص کو جو خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے اسلامی فلسفہ کے آرگیومنٹس پیش کرنے پڑ رہے ہیں، اور بھی کئی چیزوں میں اسلامی فلسفہ نے بیان کیا۔ بات یہ ہم آہستہ آہستہ ہی آپ کو بتائیں گے ہر چیز کے بارے میں، آہستہ آہستہ، ورنہ پورا سسٹم موجود ہے اسلامی فلسفہ کا۔ اور ڈیموکریسی کے اوپر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، اسلامی حکومت کا نظام ہے وہ کیا ہے، اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی، خیر زیادہ چھوٹی تو نہیں ہے یہ، لیکن اگر ایک بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سمجھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، تو ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم یوتھ کلب نہیں ہے یا ہم کوئی اور نہیں ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آڈینس لے آئے ایک طرف، نہیں، وہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کو سلامت رکھے اللہ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چند اشخاص جمع کرنا جو کہ ایسی سمجھ رکھتے ہیں اور ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ اشخاص جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں، انہیں ہم ٹرین کریں، ان سے ہم بات کریں، انہیں ہم ٹرین کریں اس کے اندر، یہ جو پورا ایک سسٹم ہے۔ پھر یہ جب بندہ اس کے اندر ٹرین ہوتا ہے، سالوں لگتے ہیں، ہم بھی مطلب لگے ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے لگے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی کسی طرح سے پرفیکٹ تو نہیں ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، پرفیکٹ ہے انسان الکامل، پرفیکٹ ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ہم سارے امپرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، نقص ہے ہمارے اندر، ناقص ہے، ہم انسان ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ تو ہمارا بس یہ کام ہے کہ ہم اس کاروان کو آگے لے کر چلیں، اور آہستہ آہستہ اس میں پھر خود ہی لوگ داخل ہوتے رہیں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگ سچ میں عقلی ہیں، کیسے ان کے اوپر ان کے پاس عقلی بنیادیں موجود ہیں۔
تو یہ اصل بات ہے، یہ اب آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا چینل کا، اس کو آپ منشور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ اور یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کئی دفعہ آواز صرف میری سنائی دیتی ہے، لیکن یہ پیچھے بہت لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف میری آواز صرف میری ہوتی ہے کئی دفعہ، لیکن پیچھے ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں۔ تو اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اسلامک فلاسفی والا وہ نیچے گروپ ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، شاید کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے اگر آپ اسلامی فلاسفہ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہی اپنا جو آپ جدھر ہیں وہی صحیح لگتا ہے تو تب بھی صحیح ہے۔ تو یہ بات تھی اصل۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین، اگلی دفعہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔